अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पुलिस चोरी शुदा रकम और चोरी होने वाले जेवरात की बरामदगी किस तरह से मुकदमे के मुद्दइयों को वापस करती है। अगर वापस नहीं की जाती है तो मुकदमे के मुद्दई किस तरह के पुलिस के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। आज के केस के हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में हमने तमाम तफसील आपको बताई कि ये मामला है क्या। जिन साहब का मामला है ये इस्लामाबाद में रहाइश पजीर है, मुकदमा भी इस्लामाबाद में दर्ज होता है, लेकिन जो इनकी ख़वातीन मुलज़मान थी, जो घरेलू मुलाजमा थी, उसको लाहौर CIA यानी कि उस वक़्त OCU नाम था, वो गिरफ़्तार करते हैं और रिकवरी जो है वो लाखों रुपए की रिकवरी जो है वो भी वसूल की जाती है, उनसे बरामद की जाती है। फिर मामला आगे चलता है और जो SP हैं OCU के, उनके भी इल्म में ये बात आती है। फिर उसके बाद जब इनकी दाद रसी नहीं होती और इनको इंसाफ नहीं मिल पाता तो फिर दोबारा ये लाहौर के CCPO जो हैं उनके पास दाद रसी के लिए जाते हैं, लेकिन मामला इनका हल नहीं होता। यकीनन जब मीडिया पर्सन के या मीडिया में ये बातें इसलिए लाई जाती हैं कि अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा तो उसको इंसाफ मिले, वो अपनी आवाज़ जो है वो आला हुकाम और बड़े अफसरान तक पहुंचाना चाहते हैं। इस्लामाबाद से ये लाहौर आए हैं। मामला यकीनन वक़ुआ इस्लामाबाद का है, लेकिन इसमें लाहौर पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। लाहौर पुलिस मुलज़मान लाहौर में पकड़ती है, लाहौर में बरामदगी होती है। इसकी वजह से हम इसका आज इनका बयान भी लेते हैं कि असल मामला है क्या, इनकी ज़ुबानी समझने की कोशिश करते हैं। भाईजान आपका क्या इसमें शरीफ है? सर मेरा नाम राशिद सज्जाद है। राशिद भाई आप इस्लामाबाद में रहते हैं? जी सर। FIR आपकी हुई? जी सर। अब क्या मसला है? सर अब जो इशू है वो ये है कि जो लाहौर CIA जो काना के जो मुलज़िम जो दो जवान थे, जिनका नाम एक का नाम दूसरे का नाम, जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि हम आपका जो सामान है उसमें रिकवर करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। मगर उस दिन के बाद ना तो वो हमारी कॉल उठा रहे हैं और ना हमारा कोई सामान का अता पता है। मुलज़मा जो थी जिसने हमारे घर से चोरी की थी, उसके मुताबिक सारे का सारा जो सामान है वो इन दो पुलिस वालों के पास था, यानी कि ASI के पास और कांस्टेबल के पास, दोनों के पास मौजूद है। मगर अब हमारा सामान जो है ना अभी तक हमें मतलब रिसीव होने की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। कितनी मालियत की वारदात थी, चोरी कितनी हुई थी, कितना क्या कुछ किया आपका? इसमें सर जो हमारी चोरी थी तो वो उसमें 30 तोले सोना था। कितने का बनता है? वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ रुपए जी। ठीक है। उसमें 70,000 कैश था और 2 उसमें घड़ियाँ थी। ठीक है। वो कितनी मालियत की थी? और जो घड़ियाँ थी वो ऑलमोस्ट होंगी तकरीबन कोई लाख रुपए की। ठीक है। और बाकी 70,000 रुपये कैश था। ठीक है। ये 2 घरेलू मुलाजमा आपके घर में काम करती थी? जी। कितने अरसे से? ये इनको दूसरा दिन था। दूसरा दिन था। तो दूसरे दिन इन्होंने वारदात की। दोनों इकट्ठी रखी थी? जी, दोनों इकट्ठी रखी थी। उसके बाद लाहौर में ये मामला कैसे आता है? आपकी FIR तो इस्लामाबाद में हो जाती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, चोरी भी वहीं पे होती है। ये मामला लाहौर में हमारे पास, हमारे शहर में यानी कि लाहौर में कैसे आ जाता है? सर ये मामला लाहौर में ऐसे होता है, ऐसे आता है कि जिस दिन हमारी चोरी होती है उससे ठीक 2 दिन बाद ये जो दो पुलिस वाले हैं, यानी कि कांस्टेबल और ASI को पकड़ के ले आते हैं। अब इनको पकड़ के लेके कैसे आते हैं? इनको पकड़ के लेके ऐसे आते हैं कि ये खुद ही ये सारे के सारे काम करवा रहे होते हैं इन ख़वातीन से। अगर मैं इस थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री बताना चाहूँ तो इसने एक नामी औरत से एक चोरी करवाई जेलम के अंदर, और इसको DPO जेलम जो उस वक्त थे, जिनका नाम था नासिर महमूद बाजवा साहब, उन्होंने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके इससे 55 से लेकर 98 तोले तक इससे बरामद किया और देन इसको सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद एक और जो चोरी का वाक़या इसने करवाया, एक नामी खातून थी कसूर के अंदर, वहाँ पे इसने उसके साथ मिलके एक चोरी करवाई और इसने वहाँ पे 2 करोड़ की रिकवरी दी। उसके बाद भी ये सस्पेंड हो गया। बेसिकली जो नाम
आना कांस्टेबल है ये CIA काना के अंदर। ठीक है। और बेसिकली ये एक जो गैंग है, जो चोरों का जो गैंग है उसको खवातीन चोर हैं जी खवातीन चोर जो घरेलू मुलाजमा बन के एग्जैक्टली और उनको ये लीड कर रहा होता है और उन्हीं से ये सारी की सारी जो है ना ये चोरियां करवा रहा होता है। अच्छा, ये पुलिस वाला? जी ये पुलिस वाला। तो इसकी तो कंप्लेन होनी चाहिए अगर आपकी बात में सच्चाई हो। जी सर। तो लाहौर पुलिस तो जो है ऐसे बंदे को बिल्कुल अपने उसमें सफ में शामिल नहीं कर सकती, तो किसी को कंप्लेन की आपने सीनियर को? जी सर बिल्कुल हमने कंप्लेन की। हम इवन के जो CCPO लाहौर थे उस जिनका नाम था बिलाल कमियाना साहब, उन तक हम लोग गए। ठीक। तो उन तक हमने कंप्लेन की मगर एट द एंड जो कंक्लूजन थी वो ज़ीरो थी। ठीक है। और OCU उस वक्त नाम था जब आप जिक्र कर रहे हैं, अब वो CCD बन गया। वो के बहुत सारे लोग वही OCU के CCD में जा चुके हैं और ऐसे कारनामे करने वाले लोग, जो मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात है कि DIG एडिशनल IG CCD जो है सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब, वो तो ऐसे लोगों को, ऐसे पुलिस मुलाजमीन को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते अपने जो है अम्ब्रेला के नीचे। और अगर उनके इल्म में ये बात आएगी तो डेफिनेटली उस पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब जो है वो OCU को CCD के नाम से जाना जाता है, लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है। तो उनका ये मामला जो था अब वो CCD के पास जो है चला गया है। और पहले ये जो था वो ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको OCU कहा जाता है। तो कि उस वक्त आप किसी के पास गए, किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास, कोई OCU के SP जो हों, कोई उनको आपने बताया हो कि आपके साथ यही कुछ मामला चल रहा है? जी सर उस टाइम जो SP थे उनका नाम था आफ्ताब फुलरवान। उस आफ्ताब फुलरवान साहब के पास हम भी गए और इवन के वो जो मुलजमा थी जो वो भी गई, तो वहाँ पे भी उस मुलजमा ने सेम स्टेटमेंट दी थी कि जी मैंने बिल्कुल। अच्छा, मुलजमा जो है हम समझने के लिए और लोगों को भी समझाने के लिए, जो मुलजमा इरफान ने या OCU वालों ने गिरफ़्तार की, उसने आपकी चोरी किया हुआ सामान बरामद करवाया? जी सर, जो मुलजमा थी वो बेसिकली 2 ख़वातीन थी जो घरेलू मुलाजमा थी। उन्होंने ये सारे का सारा जो सामान था वो और दूसरा जो दोनों को दिया था। इवन वो जो सामान था वो एक सॉक्स के अंदर था। जब वो इनको लेके आए हैं तो इनका जो बैरक के अंदर जहाँ पे इनको रखा हुआ था, यानी कि सेल के अंदर, वहाँ पे नीचे बक्से के नीचे उस औरत ने रख दिया था। तो जब और उसके बाद मतलब उन पे जो भी पुलिस वालों ने अपना उन पे कार्रवाई की, तो फिर उस औरत ने कहा था वो बक्से के नीचे सामान पड़ा है तो वहाँ से वो आप ले लें। तो फिर उसने अपनी ट्राउज़र की जेब में डाल लिया था। ठीक है जी। वो सामान आपने देखा, आपको दिखाया गया? सर जो मुझे सामान दिखाया गया उसमें 28 आइटम दिखाई गई थी, मगर जो हमारी जो आइटम थी वो 42 थी। उसमें अच्छा। जो मेजर जो आइटम्स थी वो सारी की सारी मिसिंग थी। जो मेजर आइटम थी वो ज़्यादा कीमती होंगी? जी सर। और कितने की रिकवरी हुई? तो आपको उतने तो पैसे मिल गए होंगे ना? नहीं सर, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। इवन के जो कांस्टेबल है CIA काना का, उसने ये कहा था कि आपकी एक घड़ी मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, ये मैं आपको कोरियर कर दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो घड़ी भी मेरे तक अभी तक आपको कुछ नहीं मिला? सर मुझे कुछ भी नहीं मिला। और जो मुलजमा जो है जिसका स्टेटमेंट है उसका क्या नाम है, जो बयान भी दे रही है वो? जी सर उसका नाम बीबी है और दूसरी का नाम है मुनव्वर। और ये बेसिकली जड़ावाला का जो चक नंबर है 280 गाफ पे वहाँ की रहायशी है। और उस गांव की जो हिस्ट्री है वो बेसिकली ये है कि वो सारे का सारा गांव ही चोरों का है। और आप अगर मेरी स्टेटमेंट में किसी किस्म का कोई डाउट है तो मैं मतलब जितने भी ओहदेदार हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुफिया और एलानिया उस गांव में जाके फिज़िकली खुद जाके इस का कैरेक्टर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली वहाँ की जितने भी वहीं का रहने वाला भी बकौल उस मुलजमा का के साथ वाले गांव का है। साथ वाले गांव का है। एक मुलजमा है जिसने स्टेटमेंट दिया है, उसने ये कहा है कि जो कुछ भी इन्होंने चोरी किया, इंसाफ के घर इस्लामाबाद में वो नौकरी करती थी और उसने जो कुछ चोरी किया उसका भी वो इतराफ़ करती है। कुछ हदबंदी की वजह से हम वो मुलजमा का बयान आपको सुनवा नहीं सकते, लेकिन वो बयान भी मौजूद है जिसमें वो पुलिस की कस्टडी में इस बात का इतराफ़ करती है
کہ اس نے چوری کی اور اس کے ساتھ نامی ایک خاتون تھی، اس کے ساتھ مل کے اس نے چوری کی، اور وہ چوری کا سامان لے کر کہاں گئی، کس کو دیا، پولیس والوں کو دیا، وہ سب کچھ اس کا بیان کرتی ہے۔ اس پورے معاملے کا مدعا یہ ہے کہ چوری بھی ہوئی، 1 کروڑ روپے کے زیورات چوری ہوئے، 70,000 سے زائد کی نقدی تھی، کچھ گھڑیاں تھیں وہ چوری ہوئیں، ان کے ملزمان بھی پکڑے گئے، لیکن ان کی برآمدگی بھی ہوئی، لیکن ان کو 1 روپیہ نہیں ملا بقول ان کے۔ اب اس میں معاملہ کیا ہے یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے، آپ کا چوری کیا ہوا سامان وہ بھی برآمد ہو گیا، چور بھی آپ کی پکڑی گئی، دونوں خواتین، پھر آپ کو سامان کیوں نہیں ملا؟ سر سامان اگر جو نہ ملنے کی جو مین ریزن ہے وہ سامان ان خواتین کے پاس تو ہے نہیں بقول ان ملزمہ کے، کیونکہ وہ سامان سارے پولیس کو دے چکی ہیں۔ پولیس کو دے چکی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پولیس نے جو ریکوری میں ایڈ کیا ہے وہ جسٹ 7 تولے ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا تھا؟ جی، وہ سارے کا سارا ہمارا تھا۔ آپ کا ٹوٹل کتنا تھا؟ سر ہمارا ٹوٹل 30 تولے۔ 7 تولے میں سے جی 7 ماشے بھی آپ کو نہیں ملا؟ سر 1 ماشا بھی نہیں ملا سر۔ ٹھیک، جی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ تو اب جب سامان سارے کا سارا ہمارے ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ ہمارے محافظ ہیں، جن کے پاس ہم اپنی دکھ کی داستان لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ہمیں کسی سے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ہم ان لوگوں کے پاس اگر لے کے جاتے ہیں تو اگر وہی لوگ ہمارے جان کے یا ایون کہ ہمارے مال کے دشمن بن جائے تو پھر ہم فریاد کس بندے کے پاس لے کے جائیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ سی سی پی او صاحب کے پاس بھی گئے؟ بالکل گئے۔ ایس پی صاحب کے پاس بھی گئے، پھر آپ ہم تک کیسے آئے؟ سر آپ تک جو اپروچ ہوئی ہے سر وہ ایک مطلب یعنی کہ وایا سوشل میڈیا سر، وہاں پہ میں نے آپ کے ایڈ دیکھے تھے سر، اور وہاں سے ہی مطلب میں نے آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ مجھے یہ مطلب لگتا ہے کہ جب تک میں اپنی آواز آپ کے مطلب چینل کے توسل سے بلند نہیں کروں گا تو مجھے انصاف نہیں ملے گا۔ انصاف نہیں ملے گا۔ ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی، جس کو اب او سی یو کی جگہ پہ سی سی ڈی کہا جاتا ہے، ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب، اور لاہور میں اس طرح کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے، کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور خاص کر لاہور پولیس کے اوپر مکمل طور پر کام اور صرف کام کرنے کے لیے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے بہت سخت احکامات ہیں، ان دونوں کو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، میں سب سے پہلے تو سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہ سٹیپ لیے، یعنی کہ کرائم کو روکنے کے لیے، اور ان سے میری ریکویسٹ وہی ہے جو سر آپ سے ریکویسٹ تھی کہ میری اور میرے والد صاحب کی یہ زندگی بھر کی جمع پونجی تھی۔ میرے والد صاحب ایک جو نا ریٹائرڈ آرمی سے مطلب صوبیدار ریٹائرڈ ہیں، اور ابھی وہ ایک سیکورٹی گارڈ کی نوکری کر رہے ہیں، اور ہم 2 بندوں کی یہ زندگی بھر کی جمع پونجی تھی، اور اس میں وہ ساری کی ساری آپ کے ملازموں یعنی کہ پولیس والوں کے پاس ہے، اور وہ مطلب وہ ہڑپ کر گئے ہیں، اور میری گزارش صرف آپ سے اتنی ہے کہ میرا ان سے سامان جو میری ساری کی ساری محنت اور حق کی کمائی تھی وہ مجھے واپس لے کے ان سے دلایا جائے۔ بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں جو چوری کی واردات ہوتی ہے اس میں جو مقدمے کا مدعی ہے وہ خصوصی طور پہ لاہور آتا ہے، اور اس سے ہماری بات بھی ہوتی ہے، اور وہ تمام تفصیلات بتاتا ہے کہ سی سی پی او لاہور ہوں یا متعلقہ ایس پی ہوں، ان کے پاس بھی جا کے وہ داد رسی کے لیے اپنی درخواست ان کے سامنے رکھتا ہے، لیکن جو چوری کی واردات ہوتی ہے اس میں جو ریکوری ہوتی ہے وہ ملزمان جو خواتین ملزمان ہیں ان کی طرف سے اس کو کوئی پیسہ یا کوئی سونے کی چیز جو ہے وہ واپس نہیں ملتی ہے۔ اب ہم اس تمام چیزوں کے اوپر جو کرائم کے خاص کر جو معاملات ہوتے ہیں یا واقعات ہوتے ہیں اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ سینئر ترین کرائم رپورٹر بھی رہ چکے ہیں، اور تجزیہ کرائم کے اوپر بڑا مستند ہوتا ہے ان کا، سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ آپ ان کو دیکھتے ہوں گے، اور آج وہ اس پروگرام میں اس واقعے کے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو ہمارے ساتھ کریں گے نعیم مصطفیٰ صاحب۔ نعیم صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ نعیم صاحب، ایک واردات ہے 1 کروڑ روپیہ
سونے کا جو مالیت ہے اس کی چوری ہو جاتی ہے اسلام آباد میں. اس کے بعد وہ جو خاتون ملازمہ خاتون ہوتی ہیں 2, ان کو یہاں پہ لاہور پولیس اس وقت کی OCU اور آج کی CCD ان کو گرفتار کر لیتی ہے, ان سے ریکوری بھی کرواتی ہے, اور وہ پولیس کی حراست میں دونوں خواتین تحریری بیان بھی عدالت میں دیتی ہیں اور اپنا ویڈیو بیان بھی دیتی ہیں کہ ہم نے جو چوری کی تھی اسلام آباد میں وہ پولیس کو, متعلقہ پولیس کو ہم نے وہ تمام چیزیں واپس کر دی ہیں. 30 تولے سونا, 70,000 روپے سے زائد کی نقدی اور 2 گھڑیاں جس کی قیمت 2-3 لاکھ روپے ہوگی. مقدمے کا مدعی یہ کہتا ہے, آپ سے گفتگو سے پہلے ہم نے اس کا انٹرویو بھی دکھایا, وہ کہتا ہے کہ مجھے 7 تولے پولیس کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ریکوری ہوئی ہے, ہمیں 7 ماشے بھی ہمیں نہیں ملے. کیا پولیس کی ریکوری واپس کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا مدعی مقدمہ جو ہے وہ غلط پولیس پہ الزام لگا رہا ہے یا ہونا کیا چاہیے؟ شیخ صاحب یہ جو سوال ہے نا آپ کا کہ جی مدعی کو ریکوری نہیں ملی, یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. یہ تو اسلام آباد کا شہری ہے نا, زیادہ باشعور ہوتے ہیں, رسائی بھی ان کی اچھی ہے. پنجاب میں بالخصوص اور پورے پاکستان بالعموم ریکوری ہونے کے بعد مدعی تک 5% بھی نہیں پہنچتی. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, تجربے کی بنیاد پہ. موسٹلی ریکوری جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں سجے کھبے کر لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, سجے کھبے یا اوپر نیچے بھی ہوتی ہے؟ دونوں طرف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ریکوری کا طریقہ کار یہ مروج ہے ضابطۂ فوجداری میں تعزیرات پاکستان کے تحت. جس شخص کی چوری ہوئی, ڈکیتی ہوئی, مال مقدمہ کوئی بھی, آپ اس کا سب سے پہلے ریکوری میمو بناتے ہیں. ایک چارٹ, ایک فہرست تیار کی جاتی ہے, اسے ریکوری میمو کہتے ہیں انگلش میں. اردو میں کہتے ہیں فرد مقبوضگی. ٹھیک ہے. کیا کیا چیز قبضے میں لی گئی, ٹھیک ہے, اس میں آپ کی ریکوری آئی. برآمدگی, فرد برآمدگی جو ہے وہ 2 طرح کی, 3 طرح کی, بلکہ 3 طرح کی فردیں بنتی ہیں. آپ نے 10,000 روپیہ لکھوایا کہ مال مقدمہ میرا 10,000 روپے کا ہے, وہ 10,000 کا ریکور ہو گیا. پولیس نے ریکور کیا اور ریکور کرنے کے بعد اس کی فرد برآمدگی بنا لی کہ یہ ریکور ہوا. ملزموں کے نام لکھے, ان کی شناخت لکھی اور یہ کہا جی یہ ریکور ہو گیا. مقدمے کا حوالہ دیا کہ فلاں بندے کا تھا, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس سے چوری ہوا تھا, اتنے بج کے اتنے منٹ پر. یہ فرد برآمدگی بن گئی. فرد برآمدگی بننے کے بعد مدعی سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے درخواست دو علاقہ مجسٹریٹ کو. ٹھیک ہے. کہ میرے پاس میرے گھر سے اتنی چیزیں گئی تھیں, وہ فلاں شخص نے فلاں جگہ ریکور کیا ہے, تو وہ سپرداری پہ میرے حوالے کی جائیں, میں اس کا قانونی وارث ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ لکھتا ہے. جب وہ درخواست دے دے گا مجسٹریٹ کو, علاقہ مجسٹریٹ اس کو پہلے پوچھے گا, کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے, پولیس سے کہے گا جی آپ لائیں مال مقدمہ کیا ہے, کہاں برآمد ہوا, وہ لے آئے گی پولیس. رپورٹ جو بن کے جاتی ہے, وہ رپورٹ پولیس دے گی. آئی او جو ہے, آئی او لکھے گا کہ جی فلاں ملزم تھے, میں نے ان سے یہ ریکور کیا ہے اور واقعتاً یہ مالک ہے, اس کو دے دیا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک. عدالت اس کو سپرداری بھی دے دے گی. سپرداری اس لیے ضروری ہے کہ کل کلاں کو نیا کلیمٹ آئے گا تو آپ نے گارنٹی دی ہے کہ اگر کوئی واقعتاً کوئی اور دوسرا دعوے دار آئے گا تو میں اس کو دینے کو پابند ہوں. یہ اس لیے اس کو سپرداری کہا جاتا ہے. سپرداری, یہ سپرداری ہو گئی. اس کے بعد پولیس کی ذمہ داری ختم, مجسٹریٹ کی عدالت کی ذمہ داری ختم, مدعی کو مال مقدمہ مل گیا. فرض کریں مدعی یہ کہتا ہے کہ میرے تو گھر سے 10,000 کی بجائے 20,000 گیا تھا, تو مجھے تو ملا 10,000, تو وہ اعتراض ہی درخواست بھی اسی مجسٹریٹ کو دے گا کہ مجھے جو آپ نے ریکوری دی, میں نے جا کے گھر چیک کیا تو اس کی مالیت اتنی بنتی تھی اور یہ تو فلاں فلاں چیز کم ہے اس میں, وہ اعتراض کر دے گا. ٹھیک ہے. ایک طریقہ تو یہ. لیکن آپ جس واقعے کا وہ کر رہے ہیں اس میں مدعی کو ملا ہی کچھ نہیں. جی. مقدمہ ہے اسلام آباد کا, فیڈرل کیپٹل کا, پنجاب ایک صوبہ ہے. بالکل. یہاں کے لوگوں نے پکڑا, جن لوگوں نے یہاں برآمدگی کی, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پولیس والے جنہوں نے برآمدگی, خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں کو دیا, تو وہ کس مقدمے میں کی. آیا وہاں کے مقدمے میں کی تو وہ کر نہیں سکتے. وہ اس لیے کہ اگر یہاں گرفتار ملزم, جس کی گرفتاری بھی ڈالی کہ نہیں, یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ باقاعدہ گرفتاری پڑی اس کی, کہ اگر گرفتاری پڑی تو اس کا منتقلی ریمانڈ لیا جائے گا کہ اسے لاہور سے اسلام آباد منتقل کرنا ہے. لیا گیا.
منتقلی ریمانڈ لیا گیا, وہ اسلام آباد گئیں, وہاں کو ریکوری ہوئی؟ وہاں پہ کوئی ریکوری نہیں ہوئی. بقول مدعی کے اس نے کہا کہ جو ملزمہ تھی اس نے کہا کہ میں نے تمام ریکوری لاہور پولیس کو دے دیا ہے, سامان ان کے پاس ہے. لاہور پولیس منتقلی کے لیے ریمانڈ منتقلی جو ہے, منتقلی ریمانڈ کے لیے اسلام آباد جب بھیجتی ہے نا تو اس کو ساتھ وہ ریکوری میمو لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ریکوری میمو چیک کر لیں کہ اگر ریکوری میمو میں یہ لکھا ہے کہ اتنا برآمد ہوا, اگر 7 تولے ہوا, 10 تولے ہوا, 20 تولے ہوا, جتنا مرضی ہوا, اگر وہ خواتین سٹینڈ کرتی ہیں کہ ہم نے ساری ریکوری دے دی, تو جس شخص نے درمیان میں سے یہ چوری کیا اس پہ مقدمہ نیا درج ہو سکتا ہے, اس کے خلاف, چاہے وہ پولیس اہلکار ہو. پولیس اہلکار کے خلاف ہی ہوگا. ٹھیک ہے, وہ پولیس اہلکار ہی چور ہے. دیکھیں برآمدگی تو مدعی تک پہنچنی چاہیے نا. اس کا قانون میں یہ ذمہ داری موجود ہے آئی او کی. آئی او پہ یہ فرض ہے کہ وہ پراپرلی اس کو جو ہے ذمہ دارانہ طریقے سے وہ ریکور کر کے مدعیوں تک پہنچائے تھرو عدالت. ٹھیک ہے, عدالت بیچ میں ضامن ہے. اگر نہیں وہ کرتا تو اس کا مطلب ہے ریکوری وہ کھا گیا. یہاں مثالیں موجود ہیں. طارق مسعود کھوسہ صاحب ایس ایس پی لاہور تھے, تو انہوں نے ایسے پولیس والوں کے خلاف کارروائی کی جو ریکوری کھا جاتے تھے. مطلب ریکوری کرنی ہے 2 لاکھ روپیہ تو 20,000 کر لی, تو باقی جو 180 ہے وہ اپنی جیب میں ڈال لی. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو زیادہ طاقتور پڑ گیا اس کو ریکوری دے دی, جس کی سفارش آ گئی چیف سیکرٹری کی, ایس ایس پی کی, سی سی پی او کی, اس کو ریکوری دے دی, اور مشترکہ ریکوری ہوئی ہے فرض کریں 10 گھروں کی, اور ایک گھرانہ بہت طاقتور ہے, باثر ہے, اس کی مکمل ریکوری اس کی پوری کر دی, باقیوں کو کچھ نہیں دیا, یا باقیوں کو تھوڑا تھوڑا دے دیا, تب بھی چوری کا مقدمہ ہوا. اگر آپ نے کسی شخص کو سہولت دینی ہے, فائدہ دینا ہے, آپ کو مفاد عزیز اپنا, تب بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ ریکوری کے لیے کسی پیٹرن پہ تو جائیں نا. یہ تو سرین چوری. اچھا ایک اور سنیں, اسلام آباد کے جس مدعی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا, اس کی وہ ملازمہ چور کم ہے, پولیس والے زیادہ بڑے چور ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نہیں صاحب یہ بتائیں کہ پولیس ریکوری آج بھی کھا جاتی ہے, یہ الزام ہے یا حقیقت ہے اس میں؟ آپ سی آئی اے کو کرائم یونٹ قرار دے دیں, ایس ایس پی کو ایڈیشنل آئی جی, ڈی آئی جی کے بیج لگا دیں, تھانوں کو اپ گریڈ کر دیں, کلچر بدل دیں, سی ٹی ڈی نام کر کے سی سی ڈی کر دیں, سی آئی اے کر دیں, کرائم کنٹرول یونٹ کر دیں, جو مرضی نام کر دیں, جو مرضی رینک لگا دیں, خصلت, اصلیت, فطرت بدلے گی نہیں. آپ ان کو مریم نواز کی جگہ سی سی پی او کہیں وہاں بیٹھ جائے ایوان وزیر اعلیٰ میں, پولیس کی حالت وہی رہے گی. اس کی کیا وجہ؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انگریز نے ایک لفظ ایجاد کیا, ٹیدنگ پرابلم. ٹیدنگ پرابلم کیا ہے؟ ٹیدنگ پرابلم شیخ صاحب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اور دانت نکلتے ہیں اس کے, تو اس کے دانتوں میں ایک چل ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں ٹیدنگ پرابلم. انگریز کا وہ ہے ٹیدنگ پرابلم, یہ میڈیکل سائنس ہے. میں نے کہا ٹیدنگ پرابلم وہ ہے جو بچہ دانت نکلتے وقت چل جو اس کے ہے نا وہ اپنے پیدائش کے ساتھ لے کے آتا ہے اور قبر میں اترنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. پولیس کا یہ ٹیدنگ پرابلم ہے. مقدمہ درج نہیں کرنا پراپرلی, ایف آئی آر میں دفعات کھانی ہے, ملزم کو مدعی کو ملزم بنانا ہے, ریکوری کھا جانی ہے, ہضم کر جانی ہے, تفتیش ٹھیک نہیں کرنی. ایک شخص قتل ہوا, 2 بندوں نے کیا, 2 کی جگہ 12 ڈال دینے ہیں, بعد میں سودا کاری ہوگی. ہاں آسانی. یہ ایسی پرابلمز ہیں جو کلچر تبدیل کرنے کے دعووں سے ٹھیک نہیں ہوتی. اچھا نعیم صاحب, سی ایم پنجاب نے جو او سی یو جس کو آرگنائز کرائم یونٹ کہا جاتا ہے اس کو ختم کیا, اس کی جگہ پہ سی سی ڈی جو ہے وہ ایک ادارہ بنایا. میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ نیت ٹھیک ہو سکتی ہے کہ ان کے ویژن کے مطابق کہ لاہور میں کوئی دلہن بھی اگر سڑک پہ گھوم رہی ہو تو اس کا کوئی زیور نہ اس سے چھینے, لیکن وہی لوگ جن کے اوپر اتنے بڑے بڑے ایلیگیشن, اتنے بڑے بڑے الزامات ماضی میں بھی رہے, پولیس انکوائریوں میں بھی ثابت ہوئے, مقدمات بھی درج ہوئے, اور بہت سارے لوگوں نے تو اپنے سینئرز کے بارے میں بہت سے عجیب سی گفتگویں بھی کی جو وائرل بھی ہوتی رہیں, انہی لوگوں کو سی سی ڈی میں ڈال دیا گیا. تو کیا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے
بہتر کام کر سکے گا، پھر نام تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ٹیتھنگ پرابلم دور نہیں کریں گے نا، اس وقت تک محکمہ ٹھیک نہیں ہوگا. وہی لوگ ہیں، وہی طریقہ کار ہے، وہی تربیت ہے، وہی پریشر ہے ان پہ. یہ بھی ایک ریزن ہے، وہی پریشر ہے، وہی سیاستدان ہیں، وہی MNA MP ہیں. پولیس کوئی جزیرہ نہیں ہے، کوئی جزیرہ نما نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے فرد ہے نا، ہم نے ان کی گھٹی میں یہ ڈال دیا ہے، گھٹی میں ٹیتھنگ پرابلم جو ہے گھٹی میں یہ ڈال دیا ہے کہ انہوں نے رشوت کے بغیر کام نہیں لینا، کرنا ہی نہیں، جو مرضی کر لیں آپ. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ جناب القاب محترم یہ نہیں استعمال کرنے. اوئے کی کرن ہیں نعیم صاحب، ریکوری پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ ناانصافی ہو سکتا ہے، مان لیتے ہیں کہ وہ مقدمہ مدعی ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہو. سوشل میڈیا پہ بھی اس نے بہت سارے میسیجز CM پنجاب، IG پنجاب، CCP لاہور کے نام چھوڑے. CM پورٹل پہ بھی اس نے شکایت کی، 1787 پہ بھی اس نے شکایت کی، تو اس کی کوئی داد رسی نہیں ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس جو ہے، افسران جو ہیں، وہ اپنے نیچے ماتحت کام کرنے والوں کو کوئی جو ہے وہ مدد اس کی نہیں کر رہے ہیں کہ اگر انکوائری بھی کی جائے تو چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کیا ہوا؟ 30 تولے سونا 1 کروڑ رقم بنتی ہے، کہاں گیا، کون کھا گیا، کدھر گیا؟ کچھ نہیں ہوا. جس میں SP صاحب بھی ہیں، CCPO صاحب بھی ہیں، جس میں جو ہے IG صاحب کے پورٹل پہ بھی درخواست، سب کو وہ درخواستیں دے رہا ہے. ہونا کیا چاہیے اس کے لیے، کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی ریکوری کھائی وہ ملزموں سے زیادہ بڑے چور ہیں. ان کو CCD میں نہیں بھجوانا چاہیے. پہلی بات، سب سے اہم بات، ٹھیک ہے، کہ ان کا وہ راستہ روکا جائے. CCD ایک ایسا محکمہ ہے، دیکھیں وہ اس طرح کی ریکوری وہاں کھانا تو بڑا آسان ہے. آپ نے اس کو ایک اور سٹیپ دے دیا نا، سہولت مزید دی اس کو، تو اس کو CCD میں نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات، جو بھی ذمہ دار ہے، جن لوگوں نے اس کی درخواست کو پذیرائی نہیں بخشی، نہیں سنا جس نے، میرا خیال تو پورٹل سارے بند کر دینے چاہیے. اگر اسلام آباد کا رہائشی جو ہے وہ پورٹل پہ ڈالتا ہے اور کوئی اس کا اثر نہیں لیتا، یا کوئی کسی قسم کا بندہ جو ہے اس کی درخواست کو سنتا ہی نہیں، اگنور کرتا ہے، تو یہ پورٹل بند کر دی جائے پھر. اور جہاں پورٹل پہ جس نے وہ ریسیونگ کی ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، اس پہ ایکشن نہیں ہوا. دیکھیں پورٹل جس مرض کی دوا ہے نا، کہ آپ نے پورٹل پہ درخواست ڈالی، وہ آٹومیٹک جنریٹ کرے گا کمپیوٹر، اور وہ مجاہد شیخ کے پاس چلی جائے گی. مجاہد شیخ صاحب اس کو پراپ کریں. آپ اس سے رابطہ کریں گے، اس کا نمبر بھی ساتھ ہے. آپ مدعی سے رابطہ کریں گے، درخواست گزار سے کہیں گے کہ بھائی یہ کیا واقعہ ہے بتا. اگر اتنا بھی ایکشن نہیں ہوا تو اب کیا وہ اپنی ریکوری کے لیے اللہ کے گھر جانے کا انتظار کرے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سنیں گے، ان کو یہ چاہیے کہ جہاں جہاں خرابی ہے نا، وہاں اسلام آباد کے اس شہری کا اس کے کیس کو ٹیسٹ کیس بنائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ CCD آپ نے بنا کے کن لوگوں کو رکھا CCD میں؟ جو ریکوری کھاتے لوگوں کی. جس نے چوری کی ملازمہ نے، اس نے ریکوری دے دی. اب کرنا کیا چاہیے؟ جس طرح ملازموں کو گرفتار کرنے کے لیے، میں آپ نے پوچھا کیا ہوگا، ملازموں کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ اس کے گھر پہ ہوا تھا، اس کے رشتہ داروں کے گھر پہ ہوا تھا نا. اب ان پولیس والوں کے گھر پہ ریڈ کیا جائے، ان کے گھر سے سونا برآمد کیا جائے. یہ چوری کا ایک نیا ریکوری میں منہ بنے گا کہ انہوں نے چوری کی. دیکھیں یہ عجیب طریقہ ہے کہ آپ جب تک سبق نہیں بنائیں گے دوسرے کے لیے تو کون باز آئے گا. یہ جن لوگوں کے مدعی کو چاہیے کہ یہ اپنی درخواست جو ہے نا ایک کورٹ میں دے، لاہور کی عدالت میں، جس نے اس کی 7 تولے کہہ رہے ہیں نا، 7 تولے کے، اگر 7 تولے کی واقعتاً برآمدگی ہوئی ہے تو جس عدالت نے برآمدگی کا وہ پڑھا، ریکوری میمو پڑھا، اس عدالت میں درخواست دے اور اس سے کہیں گے کہ میرے یہ FIR ہے اسلام آباد کی، اتنا چوری کا مقدمہ تھا، ابھی تک مجھے نہیں ملا. جب وہ اس کو پراپ کرے گا، اس کی تحقیقات کروائی جائے، جب وہ پراپ کرے گا تو پولیس والوں کے نام سامنے آ جائیں گے، اور نام جب سامنے آئیں گے تو اسے کہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، حکومت کو مطالبہ کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کی وزارت سے کہ حکومت جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ کیس بنائے، وہاں اس شخص مدعی سے کہے کہ وہ بھی اس کو ٹیسٹ کیس بنائے اپنے لیے.
وہ غریب آدمی نے کیسے رکھا ہوگا سونا, کہاں سے لایا ہوگا, بچوں کے زیورات, کیا جو بھی ہوگا اس کا بیچارے کا, اس کے لیے اس کو تگودہ کرنی ہے, 2-4 دن پھرے, اس کو پرسو کرے, اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک ذمہ دار پولیس والوں کو سزا نہ دلوا دیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ نئی مصطفیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جس میں انہوں نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا کہ پولیس جو مال برآمد کرتی ہے, چوری کیا ہوا مال برآمد کرتی ہے, تو اس کی ریکوری کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, مدعی مقدمہ جو ہے اس کو ریکوری کس طرح سے سپرداری کے ذریعے ملتی ہے. پھر اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سپرداری سے پہلے جو مرحلہ ہوتا ہے جس میں مال کی برآمدگی, پیسوں کی, سونے کی, تمام چیزوں کی برآمدگی جو ہے وہ کون سا پولیس کا ونگ جو ہے وہ خرد برد کر دیتا ہے. اس میں پہلے CIA کا نام آتا تھا, پھر آرگنائز کرائم اس کو نام دیا گیا, اور اب آرگنائز کرائم سے اس کو CCD کے نام سے تبدیل کر دیا گیا. لیکن CCD میں جانے والے لوگ کون تھے؟ وہی آرگنائز کرائم کے لوگ تھے, اور آرگنائز کرائم میں آنے والے کون سے لوگ تھے؟ وہی جو CIA میں پہلے لوگ تھے. حکومت پنجاب اور خاص کر CM پنجاب کی نیت پہ اس پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پولیس کے ذریعے عوام کو انصاف اور ان کے حقوق دلانے کے لیے یہ ونگ تشکیل دیا گیا. لیکن جو لوگ اس میں شامل کیے گئے ان کا پروفائل کیا ہے, ان کے ماضی کے جو متعلق کیا تفصیلات ہیں, وہ پولیس ریکارڈ کا تمام کا وہ حصہ ہے. اگر ایسے لوگوں نے جنہوں نے ماضی میں بھی پولیس کی ڈپارٹمنٹ کی بدنامی کا باعث بنے, وہی لوگ اب CCD میں شامل کیے گئے ہیں. جس اسلام آباد کے شہری کی ریکوری کا معاملہ ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کی تمام گفتگو بھی ہم نے سنائی آپ کو, اور اس نے کن کن لوگوں سے اپیل کی کہ اس کو انصاف دیا جائے. اس کے باپ اور اس کی زندگی کی جمع پونجی وہ گھر میں کام کرنے والی گھریلو ملازمہ چوری کر کے لے گئی. پولیس نے برآمد بھی کیا, لیکن وہ رقم اور سونا ان کو ابھی تک نہیں مل سکا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اسپیشلی اس کیس کی بات کی ہے, اسلام آباد نو ڈاؤٹ کیپٹل ٹیریٹری ہے, لیکن اگر پولیس لاہور پولیس سے کسی کو اریسٹ کیا ہے اور یہ چیز اب اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ جی لاہور پولیس نے ریکوری کر لی تھی, لیکن وہ ریکوری تھی اسلام آباد کے مقدمے کی, تو جو بھی OCU کے یا CIA کے جو ملازمان تھے ان کے پارٹ پہ یہ امبیزلمنٹ ہے, جو کہ 409 PPC کے تحت ایک پورا اوفینس بنتا ہے جس کے اوپر انکوائری ہونی ہے. تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, وہ سمپل فارم کے اندر اینٹی کرپشن کے اندر اپنی اپلیکیشن دے دیں, اس کے اندر یہ سارے حقائق جو ہیں وہ بتا دیں, اس کے اوپر انکوائری ہوگی, تو یہ بالکل 110% ان کی ریکوری جو ہے پولیس دینے کی پابند ہے, اور اگر وہ نہیں دیں گے تو ان کو پھر 409 کے تحت پورے طریقے سے کیس سے جو ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی کیونکہ پروسیکیوشن ان کی اپنی ہے, ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, وہاں پہ غلام سرور نہنگ صاحب جو ہیں وہ فیڈرل PG ہیں, وہاں ان کو اپلیکیشن دے دیں کمپلینٹ میں, وہ ریکارڈ بھی سمن کر لیں گے اور وہ پورے طریقے سے اس کو ریفرنس بنا کے بھیج سکتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہاں پہ DG ہمارے جو اینٹی کرپشن کے ہیں جن کے پاس اب ایڈیشنل چارج ہے CCD کا بھی, چٹھا صاحب از اے ویری فائن آفیسر, ان کے پاس یہ اپنی اپلیکیشن دے دیں, تو میں یقین دلاتا ہوں ان کو کہ اگر ریکوری ہوئی ہوگی تو 100% ان کو ریکوری مل جائے گی. چودھری زبیر احمد کسانہ صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ, ماہر قانون ہیں. اب ہم قانون کے مطابق ان سے رائے لیتے ہیں کہ جو ریکوری ہوتی ہے ملزمان سے, جو ریکوری کی جاتی ہے, پولیس ریکور کرتی ہے, پیسہ ہو, زیورات ہوں یا کوئی بھی مال مسروقہ ہو, تو اس کو مدعی کو دینے کا طریقہ کار قانون کے مطابق کیا ہے. کسانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. لاہور ہو یا اسلام آباد ہو, طریقہ کار تو ایک ہی ہے کہ کوئی چوری کرے یا کوئی ڈکیتی کرے, اس سے مال مسروقہ جو برآمد ہوتا ہے اس کو قانون کے مطابق کس طرح سے ریکوری دی جاتی ہے, قانون کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جس وقت کسی بھی مقدمے کا مال مقدمہ ریکور ہوتا ہے یا وہ پولیس اس کو پکڑتی ہے, تو اس کی ایک فرد مقبوضگی تیار کی جاتی ہے. فرد مقبوضگی کے مطابق جو سامان پولیس اپنی کسٹڈی میں لیتی ہے اس کے لیے ضابطہ فوجداری میں بڑا واضح طور پر سارا پروسیس لکھا ہوا ہے کہ آپ نے عدالت سے رجوع کرنا ہے, وہاں سے آپ کو سپرداری کا آرڈر ملے گا, سپرداری کا آرڈر مل کے آپ وہاں سے وہ لے سکتے ہیں. پولیس پابند ہے کہ وہ اس کو دے.
اور پھر جس وقت وہ مقدمے کا ٹرائل ختم ہو جائے گا یا مقدمہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، اس کے بعد وہ مال اگر آپ کا ہے تو آپ کے پاس ہی رہے گا. ادروائز وہ آپ نے سپرداری کے اوپر دینے کا پرپس بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ تھی میری اونرشپ، یا میری اونرشپ تھی یا میں لاسٹ پوزیسر تھا، اور کوئی رائیول کلیمنٹ اس کا ہے یا نہیں ہے. اگر رائیول کلیمنٹ بھی نہیں ہے، لاسٹ پوزیسر بھی آپ تھے، اونرشپ بھی آپ کی ہے، آپ نے اس کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل ڈاکومنٹ دے دیا یا کچھ بھی آپ نے اس کو پروف کر دیا کہ دیٹ تھنگ بلانگس ٹو یو، تو پولیس عدالت آرڈر کرے گی سپرداری کے اوپر آپ کو دینے کا، اور پولیس پابند ہے عدالت کے اس حکم کو ماننے کی. ٹھیک ہے. کسانہ صاحب، اکثر مقدمے کے مدعی جو ہیں گلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ پولیس ہمارا جو پیسہ ہے وہ مکمل طور پہ ادا نہیں کرتی ہے ریکوری کی صورت میں. پھر وہ عدالت کا بھی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آپ جیسے ماہر قوانین اور قانون پہ عمل درآمد کروانے والے لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں. تو کیا ایسا ہوتا ہے، ایسے کیسز آتے ہیں کہ پولیس کسی بھی شخص کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرتی ہو؟ دیکھیے، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں، پرٹیکولرلی سب کانٹیننٹ میں. یہاں پر جو انگریز نے ہمیں، چاہے وہ ضابطہ دیوانی ہو یا ضابطہ فوجداری ہو، وہ جو دیا تھا وہ بھی سارے کا سارا کالونیل سسٹم کے طور کے اوپر ہمیں ایک کالونی سمجھتے ہوئے غلاموں کے لیے، آپ کہہ لیں سادہ زبان میں، وہ غلاموں کے لیے دیا گیا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بالخصوص سب کانٹیننٹ یہ سارے پولیس اسٹیٹ کے طور کے اوپر بنے ہوئے ہیں. ان ملکوں میں پولیس جو ہے وہ بذات خود ایک غیر قانونی کام سر انجام دینے کا ایک منظم ادارہ ہے. پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے، لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے جو قائم کیا جاتا ہے، وہ اس کے برعکس کام کرتا ہے. اس لیے جو آپ نے بات کی ہے، یہ الزام کافی حد تک اگر برِ صغیر پورے میں آپ دیکھیں تو یہ کافی حد تک درست ہے، یہ بات سچ ہے. یہاں پر ملزم کے ساتھ وہ رویہ روا نہیں رکھا جاتا جو مدعی کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اور مدعی داد رسی لینے کے لیے ہمارے ہاں 50% سے زیادہ لوگ انہی رویوں کی وجہ سے وہ تھانوں میں جاتے ہی نہیں ہیں، وہ پولیس کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کرتے. کوئی صبر شکر کر لیتا ہے، کوئی اگر جاگیردار ہوگا، سردار ہوگا، بدماش ہوگا، یا کوئی اور انداز میں، وہ یا صبر شکر کر لے گا یا اپنے ہاتھ، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا. وجہ بہرحال ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے. تو کسانہ صاحب، یہ ایک راہ تو آپ نے بتا دی. اگر ایک سب انسپیکٹر، ایک انسپیکٹر لیول پہ اگر کوئی اس طرح سے بدنیتی کے ساتھ کسی کا برآمد ہونے والا مال ہڑپ کر جاتا ہے، تو سینئر آفیسرز ہیں، سی سی پی او لاہور ہیں، ایس پی ہیں، ایس ایس پی ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، تو ان کو بھی اپلیکیشن دی جاتی ہے. خاص کر جس کیس میں ہم آپ کو یہ تمام چیزیں آپ کی قانونی رائے لے رہے ہیں، اس میں اسلام آباد کا ایک شہری ہے، وہ لاہور آتا ہے، اس کی چوری کرنے والی 1 کروڑ پہ مالیت کا زیورات چوری کرنے والی خواتین پکڑی جاتی ہیں، اور ان پولیس کے مطابق 7 تولے کا زیور ان سے برآمد کیا گیا، باقی ریکوری نہیں ہوئی. لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے 1 روپیہ نہیں ملا. میں نے آئی جی کے 1787 کے کمپلین سیل میں بھی کمپلین کروائی، سی سی پی او لاہور کو بھی کہا، سی ایم کے پورٹل پہ بھی میں نے وہ کمپلین کی، اور میرے باپ کی اور میری زندگی کی جمع پونجی تھی، بہنوں کی شادی کرنی تھی، سب کچھ تھا. تو ایسے لوگوں کے لیے اگر عدالت کے ذریعے انصاف تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو پھر ہوگا کیا؟ دیکھیے، اس میں اب وہ جو اسپیسیفک کیس کی آپ بات کر رہے ہیں، اب اس کی قانونی جو پروسیڈنگز ہیں ان کا تو میرے علم میں نہیں ہے. بہرحال انہیں چاہیے کہ وہ اگر میجسٹریل کورٹ سے ان کی داد رسی نہیں ہوئی تو وہ سیشن کورٹ میں چلے جائیں، اگر سیشن کورٹ سے داد رسی نہیں ہوئی تو وہ ہائی کورٹس میں چلے جائیں، اگر ہائی کورٹ میں نہیں ہوئی تو وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں. لیکن یہاں سے تو یہ جو میں نے آپ کو چاروں سٹیجز بتائی ہیں نا، یہاں سے تو شاید قطرہ قطرہ کر کے تھوڑی سی جس طرح انسان کو سانس آتا ہے، ہوا آتی ہے، یہاں سے تو کوئی آس امید کی جا سکتی ہے. پولیس سے، ہماری انتظامیہ سے، ہمارے حکمرانوں سے، ان سے تو کوئی توقع نہ رکھیں. کسی کی جمع پونجی کیا، یہاں پورے کا پورا ملک کھا جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے. بالکل مادر پدر آزاد ایک انداز میں ہمارا پورا نظام چل رہا ہے. ملک میں آئین معطل ہو چکا ہے، ملک میں عملی طور کے اوپر اس وقت جو ہے وہ آئین موجود نہیں ہے.
जिस किस्म की तरामीम हो रही हैं, जिस किस्म की पार्लियामेंट काम कर रही है, तो वो उसका खुमियाजा फिर आवाम को इसी अंदाज में भुगतना पड़ेगा कि इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनमें दादरसी नहीं होगी, उनमें रिलीफ नहीं मिल सकेगा। अदरवाइज़ एक सब इंस्पेक्टर या इवन DSP, उनकी क्या कैपेसिटी है कि वो किसी मुद्दई के साथ ये रवैया रवा रखें कि उसको वज़ीर आला या वज़ीर आज़म को ढूंढना पड़े या उसको चीफ़ जस्टिस को जाना पड़े। अगर पुलिस का निज़ाम इतना ही अच्छा होता, पुलिस के हाई ऑफिशल्स इतने ही अच्छे होते, तो यार उस सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर को बुलवा के उससे सिर्फ ये पूछ लें कि भाई आपकी प्रोग्रेस क्या है। अगर आपकी प्रोग्रेस निल है, अगर आपने रिकवरी नहीं की तो गो टू योर होम, हमें नहीं चाहिए। और अगर रिकवरी की है तो बता दो वो कहाँ पर है। वो रिकवरी अगर हुई है तो वो रिकवरी क्यों मुद्दई तक नहीं पहुँच रही, उसमें रुकावट कौन सी चीज़ है, कौन सा अमर माने हैं। अगर ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है तो फिर ज़रा देखना पड़ेगा। फिर हो सकता है हिस्सा ऊपर पहुंच गया हो, मुद्दई के पास ना पहुंचा हो। ये भी मामूल की बात है, कोई अचंभे की बात तो नहीं है। ठीक है कसाना साहब, वकला तंजीम के ओहदेदार के लिए आप उम्मीदवार भी हैं, वकला तंजीम के सियासत से भी आपका ताल्लुक़ है। जिन लोगों के साथ इस तरह से होता है, जिनका माल पुलिस खा जाती है, पुलिस वाले नहीं देते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपके पास कोई मैसेज है तो वो प्लीज़। देखिए, हम जिस दिन शोबा कानून से वाबस्ता होते हैं, जिस दिन हम वकालत के शोबे में आते हैं, बार काउंसिल में अपनी एनरोलमेंट जिस वक्त हम साइन करते हैं, तो वहाँ पर हम एक अंडरटेकिंग दे रहे होते हैं और हमारा अपने साथ भी एक अहद होता है कि फ़ंडामेंटल राइट्स के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, किसी भी ज़रूरतमंद के लिए और किसी भी इंसान के साथ जहाँ पर ज़्यादती हो रही होगी वहाँ पर आवाज़ बुलंद करने वालों में मैं सबसे आगे होऊंगा। ये हम सब वकला की ज़िम्मेदारी है। और बहुत सारी तल्ख़ हकीकतों के बावजूद भी वकला का शोबा और वकला कम्युनिटी अभी ऐसी है और वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो इस तरह के लोगों की मदद भी करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह भी करते हैं और पूरी नेक नियती के साथ भी करते हैं। दोनों सूरतें अवेलेबल हैं। बहरहाल इस तरह का कोई भी आदमी, कोई भी ज़रूरतमंद आदमी हो तो उनकी मदद के लिए हम तैयार हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो पुलिस अहलकार किसी मुलजिम को गिरफ़्तार करते हैं और उससे चोरी शुदा या लूटा हुआ पैसा या जेवर बरामद करते हैं तो वो कहाँ जाता है। अगर मुकदमे के मुद्दई को नहीं मिलता तो इसके ज़िम्मेदार कौन होते हैं। ये सब कुछ आपको आज के इस प्रोग्राम में दिखाया और ये भी हमने आपको बताने की कोशिश की कि कानून ये कहता है कि अगर किसी की रकम लूटी गई है और उसको लूटने वाला या चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ़्तार हो जाता है तो वो तमाम सामान और तमाम रकम अदालत के ज़रिए सुपुर्दारी के बाद उस मुकदमे के मुद्दई को दी जानी चाहिए। ये पुलिस का और कानून का एक SOP है, लेकिन इस पर कितना अमल दरामद होता है ये सब कुछ हमने आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।